ईमान ने नीले आसमान पर नज़र डाली, जहाँ कबूतरों का गोल गोल चक्कर लगा रहा था। गोल गोल चक्कर लगाते कुछ देर के लिए वो नज़रों से ओझल हो जाते थे। बीबी साहब, आप बिल्कुल अपनी वालिदा जैसी होंगी। रशीद खान से तो आपकी ज़रा शक्ल नहीं मिलती। शफीका से लगातार आसमान की तरफ देखता पाकर बगौर उसका जायज़ा लेते हुए बोले, ताकि ईमान उसकी तरफ मतवज्जो हो जाए। हाँ, लेकिन मेरी आंखों का रंग बिल्कुल बाबा की आंखों के जैसा है। ईमान ने उसकी तरफ देखा। शफीका ने उसकी बुरी कान जैसी आंखों में झांका था। कैसी थी आपकी वालिदा? शफीका बहुत बातूनी थी। खामोश रहना नहीं सीखा था उसने। एक दिन में उसे काफ़ी अंदाज़ा हो गया था। बहुत अच्छी, बहुत मोहब्बत करने वाली थी मेरी अम्मा, वो खोए खोए अंदाज में बोली। माँ के जिक्र पर उसकी आंखें नम हो गई थी, लेकिन लबों पे मुस्कान लिए वो उसे उनके बारे में बताने लगी। इन्हीं बातों में काफ़ी वक्त बीत गया। रशीद खां अभी तक वापस नहीं आया था। बाबा ने कितना वक्त लगा दिया है, न जाने कहाँ चले गए। तुम चली जाओ हवेली। उसने हाथ पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली। घड़ी की सुइयां 12:30 का हिंसा पार कर गई थी। हाँ जी, काफ़ी टाइम हो गया और हमें वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। शफीका ने बंद दरवाजे को देखा। इसी दौरान रशीद खान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। आ गए हैं। शफीका ने दरवाजे से अंदर आते रशीद खान को देखकर कहा। उसने बैरूनी दरवाजे से अंदर आते रशीद खान की तरफ देखकर शफीका को जाने का इशारा किया। लेकिन बीबी, शागुल ने कहा था कि जब तक आप यहाँ हैं मैं आपके साथ रहूं। शफीका ने उसे याद दहानी करवाई। मालूम है मुझे, वो मेरे बाबा हैं, मुझे उनसे क्या खतरा हो सकता है। तुम जाओ। ये कहकर वो उठी और रशीद खान की तरफ बढ़ गई। क्या लाए हैं बाबा? उसने मुस्कुराते हुए रशीद खान के हाथ से शॉपर लिया। मछली लाया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? रशीद खान ने उसके सर पर हाथ रखा। इसी दौरान शफीका खुदा हाफिज कहती बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गई। ईमान शॉपर उठाए किचन में आ गई। शफीका के जाने के बाद रशीद खान ने दरवाज़ा बंद किया और ईमान के पीछे किचन में आ गया। बाबा, एक बात कहूँ? ईमान ने तली हुई मछली के टुकड़ों को प्लेट में निकालते हुए पूछा। हाँ कहो, वो उसे बगौर देखते हुए बोला। बाबा, जब तक मैं यहाँ हूँ आप मेरे पास हवेली आकर रहें। मैं अकेली हूँ वहाँ, आप मेरे साथ आकर रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उसने मछली का एक टुकड़ा उठा बड़ी मोहब्बत से बाप के मुंह में डाला। रहने तो नहीं, मगर तुमसे मिलने आऊँगा। इतने दिन तक यहाँ और हो, और तुम्हारा शोहर आया तुम्हारे साथ या नहीं? रशीद खान गजनवी का पूछा। उन्हें बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए मैं गुल खान काका के साथ आई हूँ। 1-2 दिन तक वो आएंगे मुझे लेने। गजनवी के जिक्र से दिल में उठती टीसों ने उसे बेकुल कर दिया, लेकिन जल्दी खुद पर काबू पाकर बोली, तुम खुश हो ना? रशीद खान ने अपने मुंह की तरफ बढ़ता उसका हाथ बीच में ही रोक दिया। जी बाबा, बहुत खुश हूँ, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो धीरे से बोली। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। चलो आओ, खाना खाते हैं, तुम्हें भी भूख लगी होगी। मैंने भी सुबह सिर्फ एक प्याली चाय की ही पी है। रशीद खान ने उसे प्लेट में जितनी चटनी निकालते देखकर कहा। ईमान ने उसे ट्रे में चटनी, मछली और रोटियां रखी। वो दोनों बाप बेटी किचन से बाहर आ गए। बाबा, ये तो बहुत मज़े की है। ईमान ने पहला लुकमा मुंह में डालते साथ ही कहा। मछली वाकई बहुत जायकेदार थी, कांटे भी कम थे। इसे शुरू से ही मछली बहुत पसंद थी। अम्मा उसके लिए कभी कभार घर में बनाया करती थी। हाँ, वो गुलशेर होटल वाला था ना, वही बनाता है अपने होटल में। सारे गांव को बहुत पसंद है, इसलिए दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। रशीद खान ने उसे याद दिलाया। जी जी, मुझे याद है। ईमान याद आने पर बोली। फिर यूं ही इधर उधर की बातें में उन्होंने खाना खाया। उसके बाद ईमान ने कहवा बनाया। जब तक वो कहवा बनाती रही, रशीद खान उसके पास ही खड़ा रहा। ये ले बाबा। उसने कप रशीद खान की तरफ बढ़ाया। रशीद खान ने उसके हाथ से कप लिया और किचन से बाहर आ गया। ईमान भी अपना कप हाथ में लिए उसके पीछे आई थी। दोनों ने खामोशी से कहवा पिया, यूँ जैसे बातें खत्म हो गई हूँ। कुछ देर बाद ईमान जोहर पढ़ने के लिए उठ गई और रशीद खान चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर बाद ही बरामदे में उसके खराटे गूंजने लगे थे। वो बरामदे में ही एक जानब खड़ी नमाज अदा कर रही थी। नमाज पढ़ने के बाद वो भी अंदर कमरे में आ गई और चारपाई पर लेट कर इस घर में गुजरे लम्हों को याद करने लगी। गांव आए आज उसे चौथा दिन था। इस दिन के बाद दोबारा अपने घर नहीं गई थी, लेकिन अगले दिन रशीद खान उससे मिलने हवेली आया।
پھر اسی رات ایمان کے بہت اصرار پر وہ رات وہی حویلی میں رہا۔ وہ تو اگلے دن بھی اسے روکنا چاہتی تھی، مگر رشید خان کام کا بہانہ کر کے چلا گیا تھا۔ کرنے کو کچھ خاص کام نہیں تھے، بس کچن میں شفیقہ کی تھوڑی مدد کر دیتی تھی۔ حالانکہ ایک بندے کا کام ہی کتنا ہونا تھا، پھر بھی شفیقہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اس کے ساتھ حویلی کے دیگر کاموں میں بھی لگی رہتی۔ شفیقہ وہاں اکلوتی ملازمہ نہیں تھی، دوسری 2 ملازمائیں چھٹی پر تھیں۔ تم رہنے دو، چائے میں خود بنا لوں گی۔ شفیقہ اسے کچن میں آتا دیکھ کر اس کے لیے چائے بنانے لگی تھی کہ اس نے منع کر دیا۔ بیوی میں بنا دیتی ہوں۔ شفیقہ نے سوس پین میں نل سے پانی لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم باقی کام دیکھ لو، لاؤ۔ ایمان نے اس کے ہاتھ سے سوس پین لے لیا۔ جی ٹھیک ہے۔ شفیقہ کچن سے نکل گئی۔ اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور کپ لیے حویلی کی پچھلی جانب بنے لان میں آ گئی۔ شام کا وقت قریب تھا، ہلکی ہلکی ہوا نے موسم کو کافی حد تک خوشگوار کر دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی پھولوں کی باڑ کے پاس بنے سنگھی بینچ پر آ بیٹھی۔ لان کے دائیں جانب بیرونی دیوار کے ساتھ بڑے بڑے پتھروں کو جوڑ کر آبشار کی طرز کا فوارہ بنایا گیا تھا، جسے پانی ایک متسلسل سے بہہ رہا تھا۔ پانی بہنے کے آواز نے خاموشی میں ایک ہلکا سا شور پیدا کر رکھا تھا۔ یہاں کا سکون اسے اپنے اندر تک اترتا محسوس ہوا۔ جو بے قراری اور بے چینی وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اب اس کی جگہ سکون نے لے لی تھی۔ چائے ختم ہوئی تو کپ وہیں بینچ پر رکھتی وہ فوارے کے پاس آ گئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ اب اس کا ہاتھ پانی میں دائیں لہریں بنا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک مانوسی آواز اس کے کانوں سے ٹھکرائی تھی۔ وہ فوراً پلٹی اور سامنے والے کو دیکھ کر وہیں ساکت رہ گئی۔ غزنوی سنجیدہ تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ سبز رنگ کے پرنٹڈ سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح اسے بہت منفرد لگی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ غزنوی کی نظروں سے لڑنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ چلیں؟ غزنوی نے اسے ساتھ آنے کا کہتے ہوئے قدم بڑھائے۔ شاہ گل نے فون کیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم رمضان ان کے ساتھ گزاریں۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اسے شاہ گل کے فون اور ان کی خواہش کے بارے میں بتانے لگا۔ میری بات بھی ہوئی تھی ان سے، تو مجھ سے بھی یہی کہا تھا۔ ایمان اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانے لگی کہ وہ کیا چاہتا ہے، مگر وہاں سوائے سنجیدگی کے کچھ نہیں ملا۔ ابھی تو بزنس سیٹ اپ ہوا ہے، فی الحال تو میں نے انہیں منع کر دیا ہے، لیکن یہ کہا کہ ہم عید ان کے ساتھ گزاریں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ رک کر اس کی جانب بڑھا۔ لیکن میں… وہ رکی۔ تم کیا؟ غزنوی اس قدر سنجیدگی سے پوچھا کہ وہ آگے کچھ بول ہی نہ سکی۔ میں جہاں رہوں گا تم بھی وہیں رہو گی۔ ہم نے 1 گھنٹے میں اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، تم اپنا سامان رکھ لو۔ وہ دبے دبے روب سے کہتا تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ایمان دل محسوس کر کے رہ گئی۔ کتنی خوش تھی وہ شاکل کی بات سن کر، لیکن اب اسے اپنی بے چارگی پر رونا آنے لگا۔ وہ خود تو کم سنا کر اندر چلا گیا تھا، جبکہ وہ وہیں برآمدے کی سیڑھیوں میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ پھر اگلے 1 گھنٹے میں وہ حویلی سے نکل آئے تھے، لیکن سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے وہ ایمان کو رشید خان سے ملوانے لے گیا۔ رشید خان غزنوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ کچھ دیر وہاں گزار کر وہ نکل آئے تھے۔ غزنوی نہایت سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا، ساتھ ہی بیٹھی ایمان بھی خاموشی کے سارے ریکارڈ توڑے بیٹھی تھی، مگر دل ہی میں وہ غزنوی کو خوب صلاوتیں سنا رہی تھی۔ پھر اگلے 1 گھنٹے میں وہ حویلی سے نکل آئے تھے، لیکن سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے وہ ایمان کو رشید خان سے ملوانے لے گیا، مگر دل میں وہ غزنوی کو صلاوتیں سنانا نہیں بھولی تھی۔ سارا راستہ اسی خاموشی کی نظر ہو گیا تھا۔ وہ تقریباً 11 بجے اسلام آباد پہنچے تھے۔ غزنوی کے ہارن دینے پر شاہدہ نے دروازہ کھولا۔ گل خان ایک دن مزید رک گیا تھا گاؤں میں۔ آہنی گیٹ کھلتے ہی گاڑی سیدھی پورچ میں جا رکی۔ ایمان گاڑی سے نکل کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سیدھی اپنے روم میں آئی تھی، لائٹ آن کی۔ السلام علیکم بی بی۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی کہ شاہدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو شاہدہ؟ اس نے کپڑے نکال کر الماری بند کی۔ میں ٹھیک ہوں بی بی، آپ کیسی ہیں؟ شاہدہ نے اس سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ایمان کپڑے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جی میں صاحب کے لیے چائے بنا رہی ہوں، آپ لیں گی؟ شاہدہ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ ہاں لے آؤ، یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تو شاہدہ اس کے لیے چائے رکھ کر جا چکی تھی۔ گیلے بالوں کا جوڑا بناتی وہ ٹیبل سے کپ اٹھاتی بیڈ پہ آ گئی۔ ابھی چائے ختم کر کے لیے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ غزنوی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جو تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی، غزنوی کے یوں اچانک وارڈ دھونے پر سیدھی ہوئی۔ تم کس کی اجازت سے یہاں سو رہی ہو؟
وہ لڑنے کے انداز میں کمر پر ہاتھ رکھے اس سے مخاطب تھا۔ کیا مطلب؟ وہ پیشانی پر بل ڈالے بیڈ سے اتری۔ مطلب یہ کہ میرا اور اپنا تماشا مت بنواؤ، تم وہی رہو گی میرے ساتھ میرے روم میں۔ غزنوی نے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنا بازو چھڑانا چاہا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ غزنوی نے اس کے بازو کو جھٹکا دیا لیکن چھوڑا نہیں، پھر زبردستی اپنے کمرے میں لا کر اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ لائٹ آف کرو، وہ باروب لہجے میں کہتا بیڈ کی جانب بڑھا۔ ایک تو غزنوی کا خوف، اوپر سے کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک ایمان پہ کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ ابھی یہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ لائٹ آف کرتی بیڈ پہ آ گئی۔ کچھ دیر تو یوں ہی لیٹے اے سی کی ٹھنڈک برداشت کرتی رہی، مگر پھر ہاتھ بڑھا کر کمبل سر سے تان کر رخ پھیر گئی۔ دن نہایت ہی سست روی سے گزر رہے تھے، خاص طور پر ایمان سے تو وقت کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں بھلائی بولا بپھری پھرتی، جب تک شاہدہ ہوتی تب تک اس کے ساتھ بات کر کے وقت گزر جاتا تھا، مگر جب وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی تو اس کا وقت کچھوے کی رفتار کی طرح گزرتا، اور یہ وقت اس کے لیے کاٹنا دو بھر ہو جاتا۔ ابھی تک گھر میں فون بھی نہیں لگا تھا، اس لیے اعظم ولا بھی بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ غزنوی صبح کا جاتا، شام کو واپس آتا، اور گھر آتا تو 7 فائلوں کا انبار بھی اٹھا لاتا، اور پھر گھر بھی اس کا سارا وقت اسٹڈی میں گزرتا۔ دونوں کے بیچ روزمرہ گفتگو بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ منتظر رہتی کہ وہ اسے بات کرے، مگر اس نے تو جیسے آنکھوں پہ پٹی اور زبان پہ تالے لگا رکھے تھے۔ جب وہ اسٹڈی میں ہوتا تو وقفے وقفے سے کام کے بہانے دروازے یکجا کر کے لوٹ جاتی۔ شادی سے پہلے تو وہ اسی خاموشی اور تنہائی کی عادی تھی، مگر اعظم ولا کے بے لوث محبت لٹانے والوں کے بیچ رہ کر وہ زندگی کو جینا سیکھ گئی تھی، لیکن جب سے یہاں آئی تھی ہر زندگی کو بھولتی جا رہی تھی۔ اوپر سے غزنوی کا رویہ، وہ ایک بار پھر سے اپنے خول میں بند ہو گیا تھا، خود میں مگر اور ایمان سے لاپرواہ۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ باہر کچھ شور سا سنائی دیا۔ وہ پریشر کے نیچے آنچ کو ہنستا کرتی کچن سے باہر آئی۔ غزنوی آج معمول سے جلدی گھر آ گیا تھا اور اس وقت اسٹڈی میں تھا۔ آوازیں لاؤنج سے آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوتی لاؤنج میں آئی اور سب کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ وہ عقیلہ بیگم، خیرن بوا اور باقی سب کو دیکھ کر خوشی کے عالم میں ان کی طرف بڑھی۔ وہ سب سے یوں مل رہی تھی جیسے کافی عرصے بعد مل رہی ہو۔ کیسی ہو ایمان؟ اور غزنوی بھائی کہاں ہے؟ ملائکہ نے اس کے گلے لگتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور غزنوی اوپر اسٹڈی میں ہے، وہ خیرن بوا سے مل رہی تھی۔ اچھا، میں بلا کر لاتی ہوں، اتنے دن ہو گئے میں نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا۔ ملائکہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ شاگل، میں بتا نہیں سکتی آپ سب کو یہاں دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے، مجھے آپ سب کی بہت یاد آتی ہے۔ ایمان عقیلہ بیگم کے سینے سے لگی تھی۔ لو اور سنو، تو بھی 1 مہینہ ہونے کو آیا اور تم نے ایک چکر تک نہیں لگایا۔ خیرن بوا اس کی بات سن کر اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ گھر تو بہت پیارا ہے، فائقہ نے نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں جی واقعی، عرفہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ لوگ سیر شاپی اور پرخاشگی کو نہیں لائے ساتھ؟ اس نے عقیلہ بیگم سے پوچھا۔ کہا تو تھا بیٹا، لیکن وہ دونوں اب تمہاری طرح گھر بار والی ہیں۔ وہ سیڑھیوں سے اترتی غزنوی کو دیکھ کر بولی۔ ایمان جو ان کے ساتھ جڑی بیٹھی تھی جھٹ ان سے الگ ہوئی۔ السلام علیکم۔ غزنوی بآواز بلند سلام کرتا عقیلہ بیگم کی طرف آیا۔ وہ بھی اسے سینے سے لگانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ عقیلہ بیگم نے بہت محبت سے اس کی جانب دیکھا اور اس کے کشادہ سینے سے لگی پوچھنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ داجی نہیں آیا آپ لوگوں کے ساتھ؟ ہم سب ٹھیک ہیں، اور تمہارے داجی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، اداس ہے تمہارے لیے۔ جب سے تم یہاں آئے ہو میں نے انہیں بہت بے چین دیکھا۔ عقیلہ بیگم نے انہیں اعظم احمد کی ناراضگی کا بتایا۔ وہ بھی ان کی ناراضگی کا سن کر اداس ہو گیا۔ خیرن بوا، خلاف معمول آپ کیوں اتنی خاموش ہیں؟ ماحول کی سنجیدگی کا احساس ہوا تو وہ خیرن بوا کی طرف پلٹا۔ آئے تمہیں اپنی شاگل سے فرصت ملے تو ہم کچھ بولیں؟ خیرن بوا خود کا اگنور کیا جانا ایک آنکھ نہ بایا، اس لیے بغیر لگی لپٹی رکھے بولنی تھی۔ ان کا نروٹھا انداز وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کے لبوں پہ مسکراہٹ لے آیا۔ ارے میری پیاری بوا، آپ کے آنے سے تو رونق لگ گئی ہے میرے گھر میں۔ غزنوی نے فوراً ان کے آگے سر خم کیا۔ خیرن بوا نے بھی ناراضگی بلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعا دی۔ اور چڑیلو، تم سب مزے میں ہو یا نہیں؟ اب اس کا رخ سامنے صوفے پر بیٹھی فائقہ، عرفہ، نادر، ملائکہ اور لاریب کی جانب تھا۔ وہ ساری اچھی خاصی اس کے روب میں تھی، اس لیے اس کے اس طرح پوچھنے پر صرف مسکرا دی۔
ویسے غزنوی بھائی، یہاں بیچ میں آپ کی مسز بھی برجمان ہے۔ فائقہ نے ایمان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو تم سب سے زیادہ طاقتور چڑیل ہے، اسی کی تو قید میں ہے تمہارا شہزادہ بھائی۔ غزنوی نے بغور ایمان کی طرف دیکھا اور ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ وہ سبھی ہنستی ہے، لیکن یہ ہنسی ایمان کے لبوں پر نہ گھل سکی، لیکن ماتھے پر بل ضرور لے آئی۔ دیو کہیں کا، مجھے چڑیل کہہ رہا ہے۔ وہ صرف سوچ کر رہ گئی۔ میں آپ سب کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی، جبکہ غزنوی بلند آواز میں عقیلہ بیگم سے ایمان کو چڑھانے کے لیے اس کی شکایتیں لگا رہا تھا، جو اسے کچن میں چائے بناتے ہوئے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں مانتی نہیں ایمان ایسا کر بھی سکتی ہے، الٹا تم نے ضرور میری بیٹی کو تنگ کیا ہوگا۔ وہ ٹریلیا لاؤنج میں آئی تو عقیلہ بیگم اس کے فیور میں غزنوی سے کہہ رہی تھی۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے سب کو چائے سرو کی۔ اچھا شاگل، آپ لوگ گپ شپ لگائیں، میں ذرا اسٹڈی میں ہوں، کل ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہے، رات کے کھانے پہ ملتے ہیں۔ چائے ختم کرتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عقیلہ بیگم نے سر ہلا کر اسے اجازت دی تو وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ آئے، میں ذرا اپنی بہن سے مل لاؤں۔ خیرن بوبا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں جاؤ مل لاؤ، میری طرف سے بھی حال احوال پوچھ لینا، عقیلہ بیگم نے خیرن کو اٹھتے دیکھ کر کہا۔ ضرور۔ خیرن بوبا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اور ہاں، اگر اس نے کھانے کے لیے اصرار کیا تو میرا انتظار نہ کرنا کھانے پر۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کر عقیلہ بیگم سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو لڑکیوں، میں ذرا آرام کر لوں۔ عقیلہ بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے شاگل، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ ایمان بھی ان کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ عقیلہ بیگم کو کمرے میں چھوڑ کر جب وہ نیچے آئی تو وہ ساری سر جوڑے بیٹھی تھی۔ کیا تخریب کاری ہو رہی ہے؟ وہ ان کے بیچ آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں، ہم سوچ رہے تھے کہ تمہیں کیسے چڑا کر لے جائیں گے تمہارے میاں جو کہ اس کی خبر بھی نہ ہو سکے۔ فائقہ کی بات پر وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ ایسا لگتا تو نہیں ہے غزنوی بائی ایمان کو ہمارے ساتھ جانے دیں گے؟ کیوں ایمان؟ ملائکہ نے ایمان کو ٹھوکا دیا۔ ارے اگر ہماری ایمان اپنے میاں جی سے کہے گی تو کیا مجال ہے کہ میاں جی اجازت نہ دیں؟ نادل نے بھی شرارتی انداز میں ایمان کی طرف دیکھا۔ تم لوگ یہ کیا سرائیاں چھوڑو اور بتاؤ کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ کیا بناؤں تم لوگوں کے لیے؟ وہ ان کی باتوں سے جان چھڑاتے اٹھ کھڑے ہوئی اور وہ سب بھی اب اپنی اپنی فرمائشیں بتانے لگی تھی۔ حوصلہ حوصلہ لڑکیوں، ابھی بہت سے دن ہیں تم لوگوں کی فرمائش پوری کرنے کے لیے۔ ابھی کے لیے میری پیاری بہنوں ایک ہی فرمائش پر متفق ہو جاؤ۔ ایمان نے ان کی فرمائشوں پر کان بند کر لیے۔ ارے واہ، خود ہی تو پوچھ رہی تھی، عرفان نے اسے کانوں پر ہاتھ رکھتے دیکھ کر کہا تو وہ ہنسی۔ اچھا تم لوگ گپ شپ لگاؤ۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یہ لیجیے آپ کی چائے۔ ایمان نے چائے کا کپ عقیلہ بیگم کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ فجر پڑھ کر باہر لون میں آ گئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا طبیعت پہ اچھا اثر ڈال رہی تھی۔ شکریہ بیٹا۔ وہ سب بھی اٹھی نماز کے لیے یا نہیں؟ عقیلہ بیگم نے تازہ ہوا میں گہرا سانس لیا۔ جی اٹھی تھی، وہ مختصراً بولی۔ خیرن نہیں آئی رات کو؟ خیرن بوبا کا خیال آتی عقیلہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ رات وہیں رک گئی تھی، بلکہ اس خالہ نے رات کو ہی فون کر کے بتا دیا تھا۔ وہ بھاپ اڑاتی چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ بلقیس بیگم آتی ہیں تمہارے پاس؟ بلقیس بیگم کا نام یاد آتے انہوں نے پوچھا۔ جی زیادہ نہیں، بس ایک دو بار ہی آئی ہیں۔ آج کل وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کافی بھاگ دوڑ کر رہی ہیں۔ بتا رہی تھی کہ ایک جگہ بات چلتے چلتے رہ گئی۔ ایمان انہیں تفصیل سے بتانے لگی۔ اوہو، مگر کیسے؟ عقیلہ بیگم کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ انہیں معلوم تھا کہ بلقیس بیگم بیٹی کے رشتے کو لے کر کس قدر پریشان تھی۔ اب یہ سب سن کر انہیں بہت دکھ ہوا تھا۔ رشتہ تقریباً طے تھا، مگر لڑکے کی بہن جو رقیہ سے پہلی ملاقاتوں میں ملی نہیں تھی اور جب ملی تو یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا کہ لڑکی ذرا دبکے ہوئے رنگی ہے اور یہ کہ انہیں تو گوری چٹی بھابھی چاہیے۔ ایمان نے افسوس سے بتایا۔ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ رشتہ کرتے وقت شرافت اور اخلاق کو مد نظر رکھتے تھے، اور آج کل لوگ کی شرافت کا پیمانہ ہی بدل گیا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں بعد میں منہ کی کھانی پڑتی ہے، مگر پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ بچیوں کو تو بھیڑ بکری سمجھ رکھا ہے انہوں نے۔ انہیں بہت تکلیف پہنچی تھی یہ سن کر۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آج کل کسی کو کسی دوسرے کے جذبات کا احساس ہی نہیں۔ ایمان نے ٹھنڈی ہوتی چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ لون کے دائیں جانب سے شاہدہ کو گھر کی طرف جاتے دیکھ کر عقیلہ بیگم نے ایمان سے پوچھا۔ ایمان کس جانب پیٹ تھی، اس لیے وہ شاہدہ کو آتے نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ ملازمہ ہے شاہدہ، یہی سبٹ کوارٹر میں رہتی ہے شاہدہ۔ ایمان نے عقیلہ بیگم کو بتاتے بتاتے شاہدہ کو بھی آواز دے ڈالی۔ شاہدہ نے ایمان کے ساتھ کسی خاتون کو بیٹھے دیکھا تو تجسس بھری نظروں سے عقیلہ بیگم کو دیکھتی ان کے پاس آ گئی۔
अस्सलाम वालेकुम शाहिदा करिए भाई। वालेकुम सलाम। अकीला बेगम और ईमान ने बहक बहक जवाब दिया। शाहिदा ये शागुल हैं हमारी दादी। ईमान ने अकीला बेगम का तारुफ करवाया। बीबी नाश्ता अभी बनाऊं या फिर कुछ देर ठहर कर? शाहिदा ने ईमान से पूछा। थोड़ी देर बाद। पराठों के लिए आटा गूंद लो। शागुल आप क्या लेंगी नाश्ते में? ईमान ने साथ ही अकीला बेगम से पूछा। कुछ भी बना लो बेटा। चाय का कप टेबल पर रखते हुए बोली। ठीक है तुम जाओ मैं आती हूँ थोड़ी देर तक। ईमान ने शाहिदा को जाने का कहा। शाहिदा सर हिलाती वहाँ से चली गई। मैं ज़रा देख आऊँ गजनवी उठे हैं या नहीं? ईमान ने तस्बीह के दाने गिराती अकीला बेगम से कहा और उठ खड़ी हुई। अकीला बेगम भी सर हिलाती अपने काम में मशगूल हो गई और ईमान अंदर की तरफ बढ़ गई। ईमान! कमरे से गजनवी के पुकारने की आवाज़ आ रही थी। वो किचन में उन सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। आज अकीला बेगम और लड़कियों का आए तीसरा दिन था। वो सब भी सिवाय लारेब के किचन में उसकी हेल्प कर रही थी। डबल रोटी के उसने दाएं से बाएं हाथ पर डालकर मज़ीद हमवार की और तवे पर डालकर अरफल से ख्याल रखने का कहती किचन से निकल आई। ईमान देखो बेटा गजनवी बुला रहा है। वो लाउंज में आई तो अकीला बेगम ने उससे कहा। जी जा रही हूँ। वो कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर वो कमरे में आई थी मगर अंदर आकर अपनी इस हरकत पर लाख मरतबा पछताई। गजनवी बिना शर्ट के अलमारी के पास खड़ा था। ईमान को अंदर आते देखकर अब उसका रुख उसकी जानिब था। ईमान नजरें झुका गई। चेहरे पर गुस्से के आसार थे। मेरी रेड शर्ट कहाँ है? गजनबी ने अलमारी के पट बंद के। यहीं होगी अलमारी में। वो बेड की तरफ आई और कंबल तय करने लगी। मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम क्या काम ले बैठी हो? वो आहिस्ता आवाज़ में कहता करीब आया। ईमान ने गजनबी को करीब आते देखा तो कंबल छोड़कर अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी खोलकर देखा तो मतलूबा शर्ट निचले खाने में पड़ी थी। उसने शर्ट के मिल जाने पर दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। ये रही। ईमान ने शर्ट गजनवी को दिखाई। ये आयरन कौन करेगा? गजनवी ने आंखें दिखाई। ईमान से तो वहाँ खड़ा होना 2 बार हो रहा था। मैं कर देती हूँ। वो तेज़ी से कमरे से निकली। जल्दी से शर्ट आयरन की और कमरे में वापस आई। वहाँ कहाँ रख रही हो? इधर लाओ। नज़रें झुकाए झुकाए वो शर्ट बेड पर रख ही रही थी कि गजनवी बोल पड़ा। ईमान ने शर्ट उसके हवाले की। मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा देखो कहाँ है? शर्ट देकर वो पलटी थी कि एक नया हुक्म सादिर हुआ। गजनवी के लबों की दबी दबी मुस्कुराहट ईमान की झुकी नज़रों से मुख्फी थी। उसने बेड के आसपास नज़र दौड़ाई मगर उसे वॉलेट कहीं नजर नहीं आया। यहाँ तो नहीं है। उसने पलटकर गजनवी को देखा। तो ढूंढो कहाँ है? उसने शर्ट का ऊपरी बटन बंद किया और कॉलर ठीक करता उसकी तरफ पलटा। वो फिर से सारे कमरे में ढूंढने लगे जबकि गजनवी उसे इस काम पे लगाकर खुद आराम से बेड पर बैठकर उसे वॉलेट की तलाश में कमरे में इधर से उधर चकराता देखता रहा। हल्के गुलाबी रंग के प्रिंटेड सूट में वो खुद भी गुलाबी गुलाबी लग रही थी। शिफॉन का गुलाबी आंचल बार बार ढलक जाता। ईमान खुद पे उसकी नज़रें महसूस कर रही थी। कहाँ है ये कमबख्त वॉलेट? वो जल्द से जल्द उसकी खोजती नज़रों दूर हो जाना चाहती थी मगर वॉलेट मिल ही जाने नहीं दे रहा था। कहाँ रखा था आपने? ईमान ने बेड पर सुकून से बैठे गजनवी को देखा। कहाँ? ओह हाँ याद आया। मैं स्टडी में ही छोड़ आया था। देखो साथ में गाड़ी की चाबियाँ भी होंगी। वो सोचने की भरपूर एक्टिंग करते हुए बोला। उसकी आंखों की शरारत और चेहरे पर बिखरती मुस्कुराहट ईमान को अच्छा खासा दबा गई। उसका जी चाहा कि उसके सर पे कुछ दे मारे लेकिन बर्दाश्त करती एक आदत घुरी से नवाजती कमरे से निकल गई। अपने पीछे उसे गजनवी का दबा दबा सा कहका साफ सुनाई दिया जिससे साफ जाहिर था कि उसने ये सब जानबूझ कर किया था। उसके गुस्से से लाल होते चेहरे को याद करते हुए गजनवी को कहीं पड़ी हुई एक नज़म याद आई। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना तुमसे महाल होना है। हर एक लब पे है मेरी वफा के अफसाने तेरे सितम को भी लाजवाल होना है। वो जाके खार है लेकिन बहार की रुत में ये तय है अब भी नहाल होना है। हमारी रूह पे जब भी अजाब उतरेंगे तुम्हारी याद को इस दिल की ढाल होना है। तुम्हें खबर ही नहीं कि तुम लौट जाओगे तुम्हारी याद को इस दिल की ढाल होना है। कभी तो रोएगा वो भी किसी की बाहों में कभी तो उसकी हंसी को जवाल होना है। मिलेगी हमको भी अपने नसीब की खुशियाँ बस इंतज़ार है कि कभी ये कमाल होना है। हर एक शख्स चलेगा हमारी राहों पर मोहब्बतों में हमें वो मिसाल होना है। ज़माना जिसके खम्मों पेश में उलझ जाए हमारी ज़ात को ऐसा सवाल होना है। यकीन है मुझे वो लौट आएगा इसे भी अपने किए का मलाल होना है। धीरे धीरे गुनगुनाते हुए ईमान के लौटने का इंतज़ार करने लगा। उसे मैं जलती भुनती वो स्टडी में आई थी। अंदर दाखिल होते ही उसे टेबल पर पड़ी चाबियाँ और वॉलेट दिखाई दे गया।
ایمان نے دونوں چیزیں اٹھائی اور باہر آ گئی۔ ایمان، ناشتہ ریڈی ہے، ہم سب انتظار کر رہے ہیں۔ غزنوی بھائی سے کہو کہ یہ رومانس بعد میں کر لیں۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہ روم کی طرف جا رہی تھی کہ فائقہ نے کچن سے نکل کر دہائی دی۔ بعد میں اپنے آخری جملے پر خود ہی کھی کھی کرنے لگی۔ آ رہے ہیں، وہ فائقہ سے کہتے کمرے میں داخل ہوگی۔ یہ لیں اور آ جائیں، ناشتہ ریڈی ہے۔ ایمان نے والیٹ ہاتھ میں دینے کے بجائے بیڈ پر اس کے قریب رکھا اور جھپاک سے کمرے سے نکل گئی۔ بہت شکریہ۔ وہ وائلٹ اور کیز اٹھاتا اس کے پیچھے کمرے سے نکلا۔ وہ دونوں کچن میں پہنچے تو سب ان کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ غزنوی بھائی، یہ کوئی وقت ہے رو اس سے پہلے کہ نادل اپنا جملہ مکمل کرتی، اکیلا بیگم کی گڑتی نگاہیں اسے چپ کر آ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ میں آپ کے انتظار میں ناشتہ کیے بغیر ہی مر جاتی تو۔ اس نے جلدی سے بات کو بدلا۔ تو پھر ہم بھی ناشتہ نہ کرتے اور 3 دن بعد تمہاری کل کے چاول کھاتے۔ غزنوی نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا جبکہ وہ روحان سی ہو گئی۔ غزنوی، اکیلا بیگم نے غزنوی کو گھوری سے نوازا۔ سوری شاگل، وہ کانوں کا ہاتھ لگاتا ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ ایمان کو اسلام آباد دکھایا یا تب سے اب تک اسی گھر میں قید ہے؟ انہوں نے گھونٹ گھونٹ چائے پیتے ہوئے غزنوی کو دیکھا۔ جی ہاں، سارا اسلام آباد دکھایا، یہاں تک بیگم صاحبہ تو اپنے مائکے کی بھی سیر کر کے آئی ہیں، وہ عملر سے مکمل انصاف کرتے ہوئے بولا۔ اس کے جھوٹ پر ایمان کا منہ طرف جاتا ہاتھ رک گیا، مگر پھر اگلے لمحے وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ ایمان، کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ انہوں نے آج دونوں کی کلاس لینے کی ٹھان لی تھی شاید۔ جی شاگل، جب میں گاؤں سے واپس آئی تھی تو لے کر گئے تھے، وہ بنا کسی کی جانب دیکھے بولی تھی۔ وہ مزید کھنگالنے کا ارادہ ترک کرتی ناشتہ کرنے لگے تو ایمان نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ جب سے آئی تھی اس سے کرید یہی جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ خوش ہے، غزنوی کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے، وہ انہیں مطمئن کرنے کی ہر کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ہر روز کسی نئے سوال کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہوتی تھی۔ اور اوپر سے خیرن بوا کی ایکس رے مشین جیسی نگاہیں، لگتا تھا دونوں ایک ہی کام سے یہاں آئی تھی۔ آئے تم لوگوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا لڑکیوں، خیرن بوا اس قدر خاموشی سے گھبرا کر بولی۔ خیرن بوا، آپ کی بہن کا گھر یہاں پڑوس میں ہے؟ لاریب نے خیرن بوا سے پوچھا۔ آئے ہاں، یہیں پڑوس میں ہی رہتی ہیں، اس کے گھر میں تو ہر دم چہل پہل رہتی ٹپو کی وجہ سے، بہت ہی شرارتی لونڈا ہے، ایک دم آفت کا پر کالا، ماں کو ٹک کے بیٹھنے ہی نہیں دیتا۔ وہ ہنستے ہوئے ٹپو کی شرارتیں بتانے لگی۔ بچوں سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے۔ اکیلا بیگم ہنستے ہوئے بولی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ اکیلا بیگم، اللہ ہمیں بھی یہ دن دکھائے، آمین۔ خیرن بوا نے ایمان کی جانب دیکھتے ہوئے دعا دی۔ آمین، اکیلا بیگم نے آمین بولا۔ ان کی بات کا مقصد سمجھ کر ایمان کے حلق میں نوالہ اٹک گیا۔ اس نے جلدی پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ غزنوی ایک گہری نظر ایمان پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ حافظ بیٹا۔ اکیلا بیگم بھی اٹھ گئی۔ خیرن بوا بھی ان کے ساتھ ہی باہر آئیں۔ باقی سب گپ شپ لگاتی ناشتہ ختم کرنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایمان ان سب کی تلاش میں باہر آئی تو وہ سب سر جوڑے لون میں بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، آج ہم واپس جا رہے ہیں تو اس لیے دل اداس ہے۔ لاریب لون کی سب گھاس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اداسی سے بولی۔ اداس تو میں بھی ہوں تم سب کے جانے سے۔ ایمان نے ان سب کی طرف دیکھا۔ کتنی رونق ہو گئی تھی تم سب کے آنے سے، ان کے جانے کا سن کر بہت اداس ہو گئی تھی۔ اکیلا بیگم سے اس نے کچھ دن اور رکنے کا کہا تھا مگر انہوں نے سہولت سے منع کر دیا تھا۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، عرفہ نے مشورہ دیا۔ غزنوی باہر نہیں جانے دیں گے، وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ اور ایمان عید پر ہی آئیں گے۔ ملائکہ نے ایمان کو شرارتی نظر سے دیکھا۔ وہ بھی ہنستی۔ یار یہ لان کتنا خوبصورت ہے نا۔ انادل ایک گہری سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ موسم صبح سے کافی خوشگوار تھا۔ ہاں واقعی ہمارے لان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ لاریب نے انادل کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ سب باتیں کر رہی تھی کہ گاڑی کے ہارن کی آواز نے سب کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ چوکیدار گل خان نے آگے بڑھ کر آہنی گیٹ کھولا۔ گیٹ کھلتے غزنوی کی گاڑی اچھی خاصی اسپیڈ سے بورش میں آ کر رکی۔ وہ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی تیزی سے گاڑی سے نکلا اور زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ بھائی غصے میں لگ رہے ہیں۔ ملائکہ کے ساتھ ساتھ سبھی کا یہی اندازہ تھا۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے گیٹ کے قریباً ایک چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس وقت تو کبھی نہیں آتے، آج کیسے؟ ایمان نے غزنوی کو گاڑی سے نکلتے اور مین ڈور کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ دیکھ نہیں رہی کس قدر غصے میں ہے؟ فائقہ نے کہا۔ کچھ ہوا ہوگا آفس میں۔ لاریب بھی کپڑوں سے نادیدہ گرد جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو پودوں کو پانی دینے لگی ہوں۔ انادل کیاری میں رکھے پانی کے پائپ کی طرف بڑھی۔
لیکن یار بھائی کا غصہ کیسے کم کیا جائے یہ تو سوچو، ملائکہ اور عرفہ ایک آواز میں بولی تھی، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر کھلا کر ہنستی۔ ان کا غصہ تو ایک ہی صورت کو دیکھ کر کم ہو سکتا ہے۔ ملائکہ نے ایمان کو دیکھا جو اس ادھیڑ بن میں تھی کہ غزنوی کیوں اتنے غصے میں ہے۔ وہ سب بھی اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو۔ عرفہ کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اس نے پودوں کو پانی دیتی نادل کے کان میں کچھ کہا اور دونوں ایمان کی طرف شرارت سے دیکھتی ہنستی، اور باقی سب کو بھی اشارے سے بلایا۔ ایمان ان سب سے بے خبر وہیں بیٹھی اپنی اور غزنوی کے روم کی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈے پانی کی فوار جیسے ہی اس پر پڑی وہ چھل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم لوگ؟ رکو نادل۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پانی کی بوچھاڑ کو روکنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ سبھی ہنس رہی تھی۔ اس بیچ میں وہ اچھی خاصی بھیگ چکی تھی۔ چلو پلان کا ایک مرحلہ تو مکمل ہو گیا۔ انادل نے پائپ پھینک کر ہاتھ جھاڑے۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے بدتمیزو؟ وہ اپنا بھیگا دوپٹہ نچوڑتے ہوئے بولی۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بھی اپنی چھاپ دکھلا رہی تھی۔ وہ سب بھی ہنس رہی تھی۔ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں۔ ایمان بھی پائپ اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تھی مگر انہوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ چلو لڑکیوں، پلان نمبر 2۔ لاریب نے نعرہ لگانے کے سے انداز میں ہاتھ بلند کیا۔ اوکے باس، وہ سب ایک آواز میں بولی اور ایمان کو پکڑے اندر جانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم لوگ؟ وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ ہم تمہیں ٹھنڈا ٹھار کر کے کسی کا غصہ اتارنے والے ہیں۔ دیکھنا تمہیں یوں بھیگا بھیگا دیکھ کر سارا غصہ ہوا میں جائے گا۔ عرفہ نے اسے اطلاع دی۔ کیا مطلب؟ ایمان نے کچھ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ جھٹکے سے ان کی گرفت سے چھڑائے تھے، مگر انہوں نے پھر سے اسے قابو کر لیا۔ نہیں نہیں، ایمان نے اپنی حالت کے پیش نظر انہیں روکا۔ ہاں ہاں، فائقہ نے باقی سب کو آنکھ ماری۔ ایمان کا دل کسی پتے کی مانے لرزنے لگا۔ یار پلیز ایسا نہ کرو، وہ مزید غصہ ہو جائیں گے۔ ایمان نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوتا، دیکھنا ان کے غصے کا پارا کیسے نیچے آتا ہے تمہیں اس بھیگے بھیگے موسم میں بھیگا بھیگا دیکھ کر۔ انادل نے کہا تو باقی سب کا کہکا گونج گیا۔ وہ سب اسے لیے روم کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اس کی ایک بات نہیں سن رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ چپ! لاریب نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ وہ سب خاموش ہو گئی۔ ایمان نفی میں سر ہلانے لگی۔ انادل نے فائقہ کو دستک دینے کا اشارہ کیا۔ فائقہ نے دستک دی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ ایمان نے شکر کا سانس لیا۔ یار وہ دروازہ نہیں کھول رہے، لگتا ہے سو گئے ہیں۔ عرفہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ دوبارہ دو دستک، لاریب نے فائقہ سے کہا۔ فائقہ نے اس بار زور سے دستک دی۔ اگلے پل دروازہ کھلنے کے بعد پر انہوں نے ایک دوسرے کو الرٹ رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، ایمان نے بولی تھی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا انہوں نے ایمان کو اندر کی جانب دھکا دیا اور خود وہاں سے بھاگ گئی۔ ایمان اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور دروازے کی دوسری جانب کھڑے غزنوی سے ٹکرا گئی۔ غزنوی سے اچانک افتاد پر حیران اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گرنے والی تھی کہ غزنوی نے فوراً اسے سمیٹا، بازوؤں میں سمیٹا۔ اس کے بازو بھی بھیگ گئے تھے۔ اگلے ہی پل شدید غصے سے غزنوی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ سوری، یہ سب اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کر پاتی ایک زناٹے دار تھپڑ ایمان کے نازک گال پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا، جس کی آواز لاؤنج تک سنائی دی تھی۔ وہ قہر بھری سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمان نیچے کارپٹ پر گری دائیں گال پر رکھے اسے حیران نظر سے دیکھ رہی تھی۔ شرم لحاظ سب بھول بیٹھی ہو کیا؟ وہ تو بچیاں، تم تو سمجھدار تھی نا۔ بے شرمی کا جامہ پہن کر مجھے لبھانے کے ارادے ترک کر دو۔ آئندہ اگر ایسی کوئی حرکت کی تو ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا تمہیں اپنی زندگی سے نکال باہر کرنے میں۔ بے شرم عورت! اونچی آواز میں چلاتا کمرے سے نکل گیا۔ بے پناہ غصے میں لاؤنج سے گزرتے ہوئے وہ شاگل اور خیرن بوا کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ باقی سب بھی ہکا بکا رہ گئی تھی جہاں کچھ دیر پہلے کھلکھلا اٹھی تھی۔ وہ موت کی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ روم میں جا کر ایمان کو دیکھتی۔ عقیلہ بیگم کامتی ٹانگوں سے چلتی ہوئی صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ غزنوی کے دل میں ایمان کے لیے اتنی نفرت ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ خیرن بوا بھی ان کے پاس آ بیٹھی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میاں بیوی میں ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، خیرن بوا نے انہیں تسلی دی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ خیرن، ہمارے غلط فیصلے نے بچوں کی زندگی خراب کر دی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی غلطی کو درست کر لیا جائے۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ یہ سب ہماری غلطی کی وجہ سے ہوا شاگل، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اس طرح ری ایکٹ کریں گے۔ انادل شرمندہ لہجے میں بولے۔
باقی سب کو اپنے فعل پر افسوس ہو رہا تھا۔ تم لوگوں کا بھی قصور ہے، مگر غزنوی کو تو بہانا چاہیے تھا، لہٰذا اسے وہ موقع آج تم لوگوں نے فراہم کر دیا۔ اچھا ہی ہوا کہ اس رشتے کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، اب فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی۔ وہ بہت دکھ سے بولی، کوئی اس بچی کو بھی جا کر دیکھو۔ خیرن بوا نے ان سب سے کہا۔ بوا ہم میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، عرفہ بولی تو باقی سب نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں خود دیکھتی ہوں۔ خیرن بوا گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کمرے میں لے جاؤ لاریب، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس بچی کا سامنا کر سکوں۔ عقیلہ بیگم نے لاریب سے کہا تو وہ انہیں سہارا دیے کمرے میں لے گئی، اور باقی سب افسوس سے ایک دوسرے سے دیکھتے ہوئے سر جھکا گئے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا تھا یہ سب اچانک کیا ہو گیا تھا۔ اسی پوزیشن میں کارپیٹ پر بے حس و حرکت پڑی تھی، اٹھنے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ غزنوی کے الفاظ اس کے کانوں کسی شیشے کی طرح پڑے تھے، جس کی تپش اس کا سارا جسم جھلسائے دے رہے تھے۔ کس قدر نفرت میں لپٹے تھے اس کے الفاظ، جنہوں نے اس کی بچی کچی طاقت تک چھین لی تھی۔ آنکھوں سے گرم سیلے روا جاری تھا، بایاں ہاتھ ابھی تک بائیں گال پر ساکت تھا، بھیگے کپڑوں میں جیسے آگ سی دہک رہی تھی۔ آج اس کے بے جان رشتے کا لاشا سب کی نظروں کے سامنے تھا، پر وہ پردہ جو اس نے اپنے دل کو مار کر اس کھوکھلے رشتے پر ڈال رکھا تھا، غزنوی کے غصے کی تیز ہوائیں اسے اڑا لے گئی تھی، اور اب یہ رشتہ کسی بے زرق و بار درخت کی طرح اپنی حالت پر شرمندہ کھڑا تھا۔ اس کا دکھ صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ ایمان بیٹا، خیرن بوا کی آواز اسے حال میں کھینچ لائی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، نہایت پھرتی سے اپنے بھیگے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ ایمان، خیرن بوا کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کارپیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے بوا، آپ کب آئیں؟ وہ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے بولی۔ وہ ان کے جانب ڈائریکٹ دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، لیکن اس کے نازک گال پر غزنوی کی انگلیوں کے نشان، اس کی بکھری حالت، کانپتے ہونٹ اور سوجی آنکھیں اس کی ظاہری حالت اس کے لہجے کے بالکل برعکس تھی۔ رو لے بیٹیا، دل میں روگ نہ پال۔ غزنوی ایسا نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہوگی جس کا غصہ وہ بے وقوف تم پر نکال بیٹھا، اب یقیناً پچھتا رہا ہوگا۔ اس کے بائیں گال کو پیار سے سہلاتے ہوئے بولے۔ ایمان کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی اور چہرہ بھیگ گیا۔ خیرن بوا نے اسے گلے لگایا اور وہ اتنی محبت پا کر بکھر گئی۔ بس چپ کر جا میری بچی، تمہارے رونے سے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ کیا حال ہو گیا؟ چل شاباش، بس اپنے آنسو پونچھو اور کپڑے بدلو، کہیں بخار نے آ لیا تو۔ شاباش میری بچی، انہوں نے اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ سسکیاں بھرتی ان سے الگ ہوئی۔ جا کپڑے بدل، گھر لوٹ کر آنے دے اسے، وہ تلے لوں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ خیرن بوا نے اس کے آنسو پونچھے، اس کا سارا وجود ہچکولوں کی ضد میں تھا۔ انہوں نے اسے بیڈ پر بٹھایا، اس کے آنسو پونچھے، پھر انہوں نے الماری کھول کر ایک ڈریس نکالا اور اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ کپڑے لینے کے بعد بھی وہیں بیٹھی رہی۔ اے لڑکی، اب تم نہیں اٹھی تو میں یہی شروع ہو جاؤں گی۔ انہوں نے پیار بھری دھمکی دی تو وہ اٹھی۔ چل جلدی سے فریش ہو کر نیچے آؤ، مل کر کھانا کھاتے ہیں، کم بخت بھوک نے آدمرا سا کر دیا ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کی نظر دروازے کے دائیں طرف دیوار پر لگی غزنوی کی تصویر پر پڑی۔ بے شرم عورت، غزنوی کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے جو اس پر چابک کی طرح لگے۔ آنکھوں میں ڈھولتا نمکین پانی گالوں سے ہوتا ہوا اس کے بکھرے بالوں میں جذب ہو گیا۔ چہرے کی جلن بڑھ رہی تھی اور آنکھوں کا کاجل پھیلتا جا رہا تھا۔ گاڑی کی سیٹ سے پشت ترکائے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ٹھہرا وہ نازک لمس اس کی تکلیف بڑھا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے کر دیا تھا، اس کا سدباب اب وہ کیسے کرے گا۔ ایمان کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا درد اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ وہ کیسے سمجھائے گا اسے کہ یہ ایک غیر ارادی فعل تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور اس سچویشن سے نکلنے کے لیے اس نے ریڈیو آن کیا۔ مہندی حسن کی پرسوز آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ میں ہوش میں تھا تو پھر اس پہ مر گیا کیسے؟ یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے؟ کچھ اس کے دل میں لگاوٹ ضرور تھی، ورنہ وہ میرا ہاتھ دبا کر گزر گیا کیسے؟ ضرور اس کی توجہ کی رہبری ہوگی۔ نشے میں تھا تو میں اپنے گھر ہی گیا کیسے؟ جسے بلائے کئی سال ہو گئے کامل، میں آج اس کی گلی سے گزر کیسے؟ اندھیرا کافی بڑھ گیا تھا۔ بے خیالی میں ڈرائیور کرتے کرتے وہ گھر سے کافی دور آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی ریسرو کی اور اسپیڈ بڑھائی۔ گھر جانے کی ہمت تو نہیں تھی، مگر سامنا تو کرنا ہی تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، مگر یہ احساس بھی اسے سکون نہیں دے رہا تھا۔ یہ زندگی کی دوسری بڑی غلطی تھی جس پر وہ بے حد شرمندہ تھا۔ ایمان کا معصوم چہرہ ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھوں سے دور ہی نہیں ہٹا تھا۔
رہ رہ کر خود پر غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ اس نے کسی اور کا غصہ اس پر اتار دیا۔ آفس میں آج ایک اہم ڈیل فائنل ہونی تھی، مگر ایک بزنس حریف کی وجہ سے یہ ڈیل اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اس لیے وہ آفس سے جلدی اٹھایا تھا اور یہی غصہ اس نے ایمان پر اتار دیا تھا۔ اس کا گھبراتا اور بھیگا وجود اس کے لیے آزمائش بن گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کمزور پڑتا، اس کا بھپڑتا غصہ ہود کر آیا اور اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے گیا۔ ریڈیو پر اب نصرت فتح علی خان کی آواز اپنا جادو چلا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا۔